यहूदी ने पूछना शुरू किया। यहूदी ने पहला सवाल पूछा कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह एक है तुम कहते हो, तो अल्लाह से पहले क्या था उसका जवाब दो। दूसरा सवाल करता है कि तुम कहते हो कि अल्लाह एक है, तो ये बताओ कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह किधर रहता है, अल्लाह का घर कहाँ है, अल्लाह किधर मौजूद है। और तीसरा सवाल उसने ये कहा कि अल्लाह अभी इस वक्त क्या काम कर रहा है, ये जरा हमको बताओ। सब सहाबी खामोश हो गए मेरे दोस्तों, किसी को सवाल का जवाब नहीं मिला। कह दो सुभान अल्लाह। एक 9 साल का बच्चा खड़ा होता है और यहूदी से कहता है कि यहूदी तेरे सवाल का जवाब मैं देता हूँ। तेरा पहला सवाल था कि अल्लाह से पहले क्या, तू 10 से 1 तक गिनती कर, ऊंधी गिनती कर। यहूदी ने 10 से 1 तक ऊंधी गिनती की। फिर उस बच्चे ने ये कहा कि 1 के पहले क्या था, तो यहूदी ने कहा कि 1 के पहले कुछ नहीं था। 1 के तो उस बच्चे ने यही कहा कि 1 से पहले जैसे कुछ नहीं था वैसे अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं था, पहले भी अल्लाह, बाद में भी अल्लाह और अब भी अल्लाह। फिर उस बच्चे ने एक चिराग जलाया और उस यहूदी से ये पूछा कि बता ये चिराग की रोशनी किधर एक जगह पे है, तो उसने कहा एक जगह पे नहीं, चारों तरफ है। तो उस बच्चे ने कहा कि जैसे अल्लाह, तूने पूछा कि अल्लाह कहाँ है, और न एक जगह नहीं, चारों तरफ है। और फिर उस यहूदी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुमने 2 सवाल के जवाब तो मुझे बोल दिए, लेकिन तीसरा सवाल कि अभी अल्लाह क्या कर रहा है, तो वो बच्चा इरशाद फरमाता है कि अल्लाह अभी इस बच्चे की इस्लाम के लिए दुश्मन से लड़ने की मदद कर रहा है। सवाल जवाब आपको पता है वो बच्चा कौन था? मौला कायनात तेरे खुदा अली नौ साल की उम्र के अंदर अली तेरे खुदा ने उस यहूदी को मुसलमान बनाया। ये उनकी एक करामत थी। दूसरी बात, अली की विलादत मस्जिद हरम काबा शरीफ में, शहादत मस्जिद में, उन पे हमला 17 रमजान को हुआ था। हालांकि हमला कोई इतना जबरदस्त नहीं था, बहुत ही छोटा सा जख्म था, लेकिन उस कमीने ने तलवार के अंदर ऐसा जहर लगाया हुआ था कि उस जहर की वजह से 3 रोज तक अली शेर खुदा जख्मी रहे और आज के दिन उनकी वफात हो गई। उस वक्त का भी एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। बापूजी जरा नारा लगा दीजिएगा। अली शेर खुदा का जब शहादत हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, उसके बाद उनका जनाजा ले जाया जाता है। जनाजे के अंदर इमाम हसन और इमाम हुसैन भी होते हैं। जब जनाजा उनका दफन करने के बाद दोनों साहबजादे वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तो रास्ते में एक ऐसा इंसान होता है जो एक जगह पड़ा हुआ चिल्ला रहा होता है कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। दोनों साहबजादे उनके पास जाते हैं, वो इंसान से पूछते कि तुम्हें क्या तकलीफ हुई है। तो वो इंसान ने कहा कि तुम मेरे साथ से हट जाओ, तुम मेरे करीब मत खड़े रहो, मैं तो उसे बुला रहा हूँ जो रोज मेरी मदद करने को आता है। उन साहबजादों ने कहा कि आपको तकलीफ क्या है? तो उसने कहा कि ना मुझे आंखों से दिखाई देता है, ना मैं हाथ से खा सकता हूँ, ना मैं चल सकता हूँ, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो आता है, वो मेरी मदद करता है, मैं उसे तलाश कर रहा हूँ, रोज वो इस वक्त आ जाता है, आज क्यों नहीं आ रहा? इमाम हुसैन फरमाते हैं कि हम आपको खाना खिलाते हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपकी परवरिश करेंगे, हम आपको हमारे घर पे रखेंगे। लेकिन वो बूढ़ा इंसान कहता है कि मुझे उसके सिवा किसी की संगत अच्छी नहीं लगती। तो उन्होंने कहा कि उसका नाम क्या है? तो बूढ़ा इंसान कहता है ना मुझे उसका नाम पता है, ना मुझे उसका हुलिया पता है, ना मुझे पता है कि वो कौन है, लेकिन उससे मुझे बहुत आराम मिलता है। लेकिन आज वो आया नहीं है। पिछले 3 साल से वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता था, मुझे वजू कराता था, मुझे कपड़े पहनाता था। तब इन लोगों ने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं? तो कि उसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि उसका लक़ब शेर खुदा था। इमाम हसन और इमाम हुसैन की आंखों में से आंसू निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि उनको आज शहादत हो गई है और हम उन्हीं के साहबजादे हैं। तो वो घोड़ा चिल्लाता है और कहता है कि मुझे उनकी कब्र पे ले चलो। वो बूढ़े को इमाम हसन अपने कंधे पे ले जाके अली शेर खुदा की कब्र पर ले जाते हैं और वो बूढ़ा वहाँ पे अली शेर खुदा की कब्र को लिपट के
ایک آواز مارتا ہے، کہتا ہے اوپر والے مجھے بلا لے، اور وہ بوڑھا بھی وہیں پہ ہی وفات پا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی شیر خدا غریبوں کی، بوڑھوں کی کتنی مدد کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ میں علی شیر خدا کا آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک جادوگر مدینے کی گلی میں آیا ہوا، لوگوں کو الو بنا، جیسے ابھی ہوتے ہیں وہ نقلی پیر، وہ تعریف بنا کے دے دیا، ٹی وی روزی چلے گی، یہ تیرا بندہ بڑھ جائے گا بیٹا، وہ ایسا کام کرنے والا تھا۔ علی شیر خدا کہتے ہیں کہ تم اس کے بات میں مت آؤ، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فرمان مانو، پبلک قابو میں نہیں رہے۔ پھر علی شیر خدا نے اس کو بلایا اور پیش کیا۔ علی شیر خدا نے اس سے پوچھا کہ تو سب کچھ بتا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں۔ علی شیر خدا نے کہا سب کچھ بتا دے گا؟ تو کہا ہاں میں بتا دوں۔ علی شیر خدا نے ایک دودھ کا پیالہ منگایا اور ایک روٹی منگائی، روٹی توڑ کے دودھ کے پیالے میں ڈال دی۔ پھر اس نے علی شیر خدا نے اس سے سوال کیا کہ تو سب کچھ بتا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا میں سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ تو علی شیر خدا نے کہا بتا۔ ہاں میں ایک بات کہنا بھول گیا، آدھی روٹی اس کو دیتے علی شیر خدا اور آدھی خود لیتے، دونوں ٹکڑے کر کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ علی شیر خدا نے کہا کہ جادوگر تو بتا کہ اس میں سے تیری توڑی ہوئی روٹی کون سی اور ہماری توڑی ہوئی روٹی کون سی؟ تو وہ جادوگر لرزنے لگتا ہے، کہتا ہے اس کا مجھے پتا نہیں ہے۔ تو وہ علی شیر خدا نے کہا کہ جب تو روٹی نہیں بتا سکتا تو لوگوں کی زندگی کا گیپ کیا بتا سکے گا؟ تو وہ چیلنج کر کے کہتا ہے کہ علی اگر تیرا اللہ اتنا پاورفل ہے تو تو ہی بتا دے۔ علی شیر خدا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نیچے جیسے ہی نظر کرتے علی شیر خدا کی توڑی ہوئی روٹی باہر نکل جاتی ہے۔ میرے دوست نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ ان کا مرتبہ تھا۔ آج کے مولوی تم کو بیان نہیں کرتے کہ ان کے کیا کیا واقعے ہیں، ان کا کیا مرتبہ ہے، کیونکہ مولوی کی کمائی لوٹ سکتی ہے۔ میرے دوستو مولوی تم کو سیاہ بنا دیں گے۔ ابے علی کو ماننے سے سیاہ ہو جاتا ہے تو روشنی سے بڑا کوئی سیاہ نہیں ہے۔ ہم تو سنی ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ پر بھی فتوے لگائے کہ یہ اہل بیت کو مانتے ہیں، ان کو سیاہ قرار دے دو، لیکن اپنی سنیوں کا امام ابو حنیفہ تھا جس نے اہل بیت کی محبت میں شہادت بھی قربان کر لی۔ ان کو اس لیے شہید کر دیا گیا کہ انہوں نے اس وقت کے راجا کا ساتھ نہیں دیا بلکہ امام اور اہل بیت کے ساتھ رہے، اور یہ علی کے نام سے سنی بن گئی۔ غریب نواز سے لے کر کوئی بھی پیر و مصری ایسا نہیں ہے جس کا واسطہ علی سے نہ ہو، اور اگر جس کا واسطہ علی سے نہ ہو ایسا آدمی سے کبھی مرید مت ہونا جو علی سے جڑا ہوا نہ ہو، کیونکہ علی کے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا اور ولی کے بغیر کوئی کرم کر نہیں سکتا۔ یہ حقیقت میرے دوستوں تمہیں یاد رکھنی ہوگی کہ علی شیر خدا کے بغیر نہ ہی ولایت ملتی ہے، نہ ہی امامت ملتی ہے، نہ ہی صداقت ملتی ہے، اور نہ ہی عدالت ملتی ہے۔ اگر سب کچھ چاہیے تو اہل بیت اور قرآن کو تھام لو اپنے ہاتھوں سے۔ میرے آقا ایک مرتبہ سفر کے دوران صحابوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ اللہ کا حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے اللہ کا ایک پیغام ہے، اگر وہ پیغام آج آپ نے اپنے صحابہ تک نہیں پہنچایا تو آپ کی نبوت اور آپ کا نبی ہونے کا کوئی فائدہ دنیا کو نہیں پہنچے گا۔ نبی نے وہیں پہ قافلہ روک دیا، 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ نبی نے یہ فرمایا کہ آج میں ایک بہت ضروری اعلان کرنے والا ہوں۔ وہ اعلان یہ تھا میرے دوستوں، نبی نے فرمایا کہ آج اور میرے بعد تم سب کا قیامت تک کا مولا علی ہے۔ تو اس وقت کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ کون سا علی، کون سا علی، علی تو بہت ہے۔ تو علی شیر خدا کو میرے نبی نے نزدیک بلایا اور ہاتھ پکڑ کے ہاتھ اونچا کرنے کے بعد اشارہ کر کے بتایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میرا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور علی کے بنا نہ نبی ملے گا، نہ خدا ملے گی، نہ جنت ملے گی۔ آج یہ عبادت کر کے جنت پانے والے دھندا داری ملا لوگ اور یہ دیوبندی اور یہ برادر لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ عبادت کریں گے تو جنت ملے گی، نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، قرآن پڑھیں گے تو جنت ملے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ تم یہ سب مت کرو، لیکن اگر تم حسین کو مانتے ہو تو نماز فری میں آئے گی،
کیونکہ حسین کو ماننے کے لیے شرط ہے، سجدے میں بھی نماز نہیں چھوڑی. اگر تو حسین کو سچ مانتا ہوگا تو نماز نہیں چھوڑے گا. اگر قرآن تجھے چھوڑنی نہیں ہوگی، کیونکہ حسین نے گلا کٹا کے بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. ابے تم لوگ عبادت کے ساتھ جنت مانگتے ہو، ہمارے حسین کے ساتھ فری میں جنت آتی ہے. ہمیں جنت کے لیے عبادت کی ضرورت نہیں. قیامت کے دن ہم حسین کے قدم کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت میں چلے جائیں گے. تمہارے پیر، تمہارے مولوی، تمہارے بابا لوگ تم کو جنت نہیں دلائیں گے میرے دوستوں، کیونکہ جنت کے اصلی وارث پنجتن ہے. جنت کے اصلی وارث وہ لوگ ہیں جو پنجتن سے جڑے ہیں. غریب نواز، غوث اعظم، میرا داتار، تعبیر کلیئر، یہ وہ لوگ ہیں جو تم کو جنت دلا دیں گے. آج کل کا مصباح تمہیں جنت نہیں میرے دوستوں، بلکہ گٹر میں گرا دے گا، تمہارا جہنم بنا دے گا. اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ مت دینا، وہ حرام زادہ ہے. اور علی کو پہچاننے کے لیے یہی تو بات میرے نبی نے کہہ دی کہ علی کے نام سے جو خوش ہو جائے سلام کرو اپنی ماں کو کہ حلال زادہ تھا، اور جو برا ہو جائے ارے اس ماں کو گالی دو کہ حرام زادہ تھا. یہ مرتبہ ہے مولا علی شیر خدا کا کہ جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر اور علی دروازہ. ابے دروازہ بھی نہ علم کے شہر میں کیسے جائے گا؟ آج کہتے ہیں کہ علی کو ماننا سیت ہو گئی. ابے نبی نے خود کہا ہے کہ علم کے دروازے میں جا تب شہر کے اندر داخل ہوگا. بنا دروازے کے تیرے باپ کا راج ہے کہ خود کے اندر جائے گا. اس لوگوں کی باتوں میں مت آئیے کبھی. بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق اعظم، جب تک یہ تینوں کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے تم 24 گھنٹے 1000 مرتبہ علی علی کرو. تم سیاہ تو نہیں بلکہ پکے مومن بن جاؤ گے، کیونکہ مومن کا وظیفہ علی ہے، مومن کی دل کی جان علی ہے، مومن کا ایمان علی ہے، مومن کی پہچان علی ہے. کیونکہ میرے نبی نے اس لیے تو فرمایا تھا کہ میرے علی میرا ٹکڑا ہے، علی مجھ سے اور میں علی سے، حسین مجھ سے اور حسین میں حسین سے. اور یہ لوگ تو کہتے ہو کہ تم علی علی مت کرو، تیرے نبی کا نعرہ لگاؤ گے، وہ تو حسین حسین مت کرو، تیرے نبی کا نعرہ لگاؤ گے. تو میرے نبی نے اس کا بھی جواب دے دیا، تم حسین حسین کرو گے تو بھی نبی کا ہی ذکر ہوگا، تم علی علی کرو گے تو بھی نبی کا ہی ذکر ہوگا. جس طرح کہ تم نبی نبی کرتے ہو تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اسی طرح تم اہل بیت کا ذکر کرو گے تو بھی نبی کی ہی عبادت ہوگی. کوئی اگر حسین حسین کرتا ہو تو یہ مت سمجھنا کہ وہ نبی کو نہیں مانتا، بلکہ حسین کے ذکر سے نبی کو خوشی ہوتی ہے. نبی کو اسی لیے ہی خوشی ہوتی ہے. اور ایک اور روایت میرے نظروں کے سامنے آ رہی ہے میرے دوستوں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی سے خود سنا ہے کہ نبی نے ایک بار فرمایا کہ جو بھی میرے حسین کے لیے کچھ بھی کام کرتا ہے، میرے حسین کے لیے دھکے کھاتا ہے، دوڑ دھام کرتا ہے، اس کو بخشانے کی ذمہ داری میں محمد مصطفیٰ خود لیتا ہوں. تو تم لوگوں کی قسمتیں اتنی اچھی ہے میرے دوستوں، نوجوانوں، اپنی قسمت اتنی اچھی ہے کہ اپنے کو نہ جانا چاہیے کہ ہم حسین کے لیے دوڑتے ہیں، ہم حسین کے لیے کام کرتے ہیں. کوئی حسین کا تعجیہ بنانے کے لیے دھکا کھا رہا ہے، کوئی اس کی نیت بناتا ہے، کوئی حسین کا ذکر کرتا ہے، کوئی حسین کی یاد کے اندر سیریزیں لگانے کے اندر محنت کرتا ہے، کوئی ٹیوب لائٹ لینے جاتا ہے. حسین کے کام کے اندر ایک دھکا کھانا بھی مصطفیٰ کی ضمانت کی بخشش کا زمانہ بن جائے گا میرے دوستوں. کیونکہ نبی نے خود کہہ دیا میرے حسین کے لیے جو کام کرے گا اس کو میں بخشاؤں گا. تمہیں کوئی مولوی بخشانے کو آنے والا ہے نہیں، کیونکہ مولوی تو خود اس دن پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوگا، ہموں نے بھی لے لو نے، ہموں نے بھی لے لو نے. جب میرے آقا کہہ دیں گے کہ تو یہ دنیا میں کہتا تھا کہ حسین کو ماننے سے بدعت ہو جاتی ہے، حسین کا تاجہ بنا جانے سے سیاہ بن جاتے ہیں، جا تو تیرے ہی مولوی کا کلمہ پڑھ، میرے ساتھ میرے نواسے کے ماننے والے جائیں گے.